बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर फ़िरौन का यौम हिसाब आता है और कल कौमी असम्बली में बिलावल अली भुट्टो ज़रदारी ने जो तकरीर की है वो इसकी तमहीद है कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहरून मुल्क के दौरे पे जाए और पैसा जमा हो। हम अगर गलत सेक्रेटरी को कोई काम कह दे, वो काम पाकिस्तान के अवाम का भला के लिए भले हो, हम तो जेल जाएंगे, नैब के कस्टडी में होंगे और पैसा भी नहीं ले फिर भी। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन, अपनी मर्जी के मुल्क। किसी ने डैम बनाना है तो हम डैम बनाएंगे, किसी ने जलसे जुलूस निकालने हैं तो वो जलसे जुलूस निकालेंगे, किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता हिज़्ब ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस बिंदयाल साहब का तख्त ख़तरे में है, क्या वो बचा पाएंगे? हालात जो हैं वो इनके यकसर इतने ख़िलाफ़ हो चुके हैं कि अब वो बज़ाहिर एक बंद गली में चले गए जहाँ से उन्हें अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जो कुछ इरशादात वो फरमा रहे हैं, क्या वो अदालत के दायरे में आते हैं? मसलन जिस तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत यकीन दिलाए कि वो सियासी दर्जा हरारत को कम करेगी, और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो धमाका किया उसने भी बिंदयाल साहब के पर काट दिए हैं। अब वो इससे सूरत हाल से कैसे निकलेंगे? वो निकल सकते हैं, निकलने की कोशिश कर सकते हैं। एक 5 रुकनी बेंच बनाकर, अपनी मर्ज़ी का 3 रुकनी बेंच बनाकर इस बेंच के फ़ैसले को कलअदम करार दे दें, लेकिन ये मामला उनके लिए इतना आसान नहीं होगा और इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बिलाखिर बच जाएंगे। तो कल की समाअत में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंदोखेल ने जो इंकशाफ किया, जो इतराज़ उठाया, जो सवाल उठाया, उसके बाद वो आर्डर 3-4 का न सिर्फ ये है कि ख़त्म हो चुका है, बल्कि 4-3 का जो आर्डर है वो लागू हो चुका है। और उसकी रोशनी में जहाँ इलेक्शन कमिश्नर पर ये इल्ज़ाम गलत साबित हो गया कि वो सिर्फ तारीख़ बदलने का जो इक़दाम किया है वो आईनी है या नहीं है नहीं। वैसे यहाँ एक हैरत की बात है कि चीफ साहब ने आइन नहीं पढ़ा, ये हैरत की बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और आइन से इतना नावाकिफ़ कि उसे इल्म ही नहीं है कि 254 और 218 ये 2 शिक्के ऐसे हैं जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये पूरा इख्तियार है कि वो आइन की इलेक्शन की तारीख बदल दे, आगे कर सके, पीछे कर सके। और माजी में कई मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही ये काम किया है। मसलन बेनज़ीर के कत्ल के बाद जो इलेक्शन मुलतवी हुआ था तो ज़ाहिर है उसका आर्डर जो था वो उस वक्त के किसी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नहीं दिया था, किसी और जज ने नहीं दिया था, वो इलेक्शन कमिश्नर ही तारीख बदली थी। और इससे पहले भी कितनी मिसालें मौजूद हैं जब इलेक्शन मुलतवी किए जाते रहे। इलेक्शन चाहे वो मार्शल लॉ के दौर में हो, चाहे वो पार्लिमानी हुकूमत के दौर में हो, जब भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो उसका ऐलान इलेक्शन कमिश्नर ने ही किया है। ये बात फिर ज़िमनी है और गैर मुतल्लक है कि जो उसने हुकूमत के मशवरे से किया या ख़ुद किया या जो भी वजह है वो माजी में इलेक्शन कमिश्नर। तो अब जो ज़ेरे नज़र सवाल था 4-3 का फ़ैसला, तो उसमें एक बड़ा जो धमाका होने वाला है वो ये है कि 3-4 का फ़ैसला जो फ़ैसला था ही नहीं, जो अक़लियती राय थी, उसको फ़ैसला बनाकर किसने पेश किया? तो क्या ये मिसकंडक्ट की नहीं है? अब जज साहब जो हैं बिंदयाल साहब, उनको मिसकंडक्ट की कार्रवाई का सामना है। किसी वक्त भी उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जानते बूझते हुए कि 4-3 के फ़ैसले ने उस खुद नोटिस को, सो मोटो नोटिस को उड़ा कर रख दिया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इन्होंने फिर भी ये केस, ये ख़बर इस तरह से चलवाई कि जैसा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये तस्लीम किया अदालत में कि हमने जो तारीख दी थी वो दरअसल एक गलत फहमी का नतीजा थी। गलत फहमी क्या थी? ये कि अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का हुक्म दिया है, जबकि 4-3 के फ़ैसले से ये मामला ख़त्म हो चुका था, हमें तारीख नहीं देनी चाहिए थी। ये गलत फहमी की नतीजा है जो उसने कहा है। और जस्टिस बिंदयाल साहब इतने खौफज़दा हैं कि
عرفان قادر صاحب جب الیکشن کمیشنر کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور وکیل چاہیے، یعنی جس پر عرفان قادر صاحب نے ایک فکرہ بھی کسا اور کہا کہ اچھا تو گویا اب الیکشن کمشنر کو وکیل کی تعیناتی بھی بندیال صاحب کے مشورے سے کرنی ہوگی۔ یہ ایک طنز تھا اور بڑا گہرا طنز تھا۔ اس سے بندیال صاحب کے خوف کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے وکیل کو سامنے برداشت نہیں کر سکتے، اس کا تحمل نہیں کر سکتے جو آئین کے مطابق دلیلیں دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل لگوایا اور شہباز شریف کے ذریعے سے لگوایا، جو ایک بڑا المیہ تھا۔ اب شہباز شریف صاحب جو حرکت میں آئے ہیں تو اگر یہ پہلے یہ کام نہ کرتے، سہولت کاروں کو مزید 3-4 سہولت کار نہ دیتے، 2-3 سہولت کار نہ دیتے، تو آج یہ فضا پیدا نہ ہوتی۔ اس سے پہلے ہی معاملات سلجھ جاتے۔ اب تو خیر پارلیمنٹ خم ٹھونک کر میدان میں آ گئی۔ اس نے کہا ہے قرارداد کے ذریعے ایک بہت سخت اعلان کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ حکومتی معاملات میں، انتظامیہ کے معاملات میں عدالتی مداخلت کو مسترد کرتی ہے، یعنی کہ اسے نہیں مانتی، اسے قبول نہیں کرتی، وہ اس کی احکامات کی پابند نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ اب جب یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو پھر الیکشن کمیشن کی تاریخ بدلنے کے پیچھے کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی، جس پر اب سماعت ہو رہی ہے، وہ تو پٹیشن ہی وجود نہیں رکھتی۔ جس پٹیشن کا وجود ہی نہیں ہے وہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سوال وکیلوں کی طرف سے کیا گیا اور یہ ایشو بننے والا ہے۔ بندیال صاحب کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بن سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ کتنے دنوں میں ہوگی؟ لیکن اب ایک بات جو طے ہے کہ جسٹس بندیال صاحب اپنا تخت نہیں بچا پائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ میڈیکل کے داخلے میں ایک حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی دینے کے خلاف جو کیس تھا، اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے اور ان میں جج لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جب تک یہ آئین میں ترامیم، آئین میں تبدیلیاں، ضوابط میں تبدیلیاں مکمل نہیں ہو جاتی، ایسا کوئی کیس نہ سنا جائے، سب کی سماعت ملتوی کی جائے۔ اس معاملے نے بندیال صاحب کو غیر متوقع اور شدید دھچکے کا شکار کیا ہے۔ پہلے ہی وہ 3-4 دن سے ان کی یہ سماعت آپ سن رہے ہیں، آپ ان کی نفسیاتی صدمے کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہیں کیا ریمارکس دینے چاہیے اور کیا ریمارکس نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں کہ حکومت سیاسی پارہ نیچے لانے کی یقین دہانی کرائے۔ کوئی عدالت حکومت سے اس قسم کا وعدہ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ کیسے وہ یقین دہانی طلب کر سکتی ہے؟ کیا سیاسی درجہ حرارت کم کرنا عدالت کا اختیار ہے؟ عدالت کے دائرۂ کار میں شامل ہے؟ عدالت کے دائرے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ اور یہ بھی پھر واضح نہیں ہے کہ سیاسی پارہ نیچے کرنے سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اس کا مطلب لے رہے ہیں اور وہ صحیح مطلب لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن مشکلات کا شکار ہے اس کو ان مشکلات سے نکالا جائے۔ اب سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لاؤ یا عمران خان سے مذاکرات کرو، تو یہ چیزیں عدالت کے دائرے میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے حکومت اس پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیا یقین دہانی کراتی ہے۔ ویسے بھی سیاسی پارہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہائی تو اب ہوا ہے عدلیہ کے حوالے سے، لیکن ملک میں جو سیاسی پارہ ہائی ہے وہ عمران خان نے ہائی کر رکھا ہے۔ عمران خان نے یہ سارا گند مچا رکھا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس حالت میں ہے، اور اس کی بنیاد وہ فیصلہ ہے جولائی کا جس میں سپریم کورٹ نے اسمبلی کے انتخابات کو کالعدم کرتے ہوئے، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخابات کو کالعدم کرتے ہوئے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا۔ پرویز الہی منتخب نہیں ہوا تھا، پرویز الہی کو نامینیٹ کیا۔ بندیال صاحب نے کہا کہ پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا آج ہی حلف اٹھایا جائے، اسی رات حلف اٹھایا جائے، کل تک بات نہ ٹالی جائے۔ بندیال صاحب کو خوف تھا کہ کل تک اگر بات ٹالی گئی تو پتہ نہیں بیچ میں کیا ہو جائے گا، حالانکہ بیچ میں کیا ہونا تھا۔ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے، چاہے وہ کل حلف اٹھایا چاہے پرسوں حلف اٹھایا چاہے۔ لیکن ان کو اتنی جلدی، اتنی پریشانی، اتنی بے چینی، اتنا اضطراب تھا، اتنا خوف تھا کہ نہ جانے کس چیز کا، کس نامعلوم خوف کا یہ شکار ہوئے کہ کہا کہ آج ہی رات حلف اٹھاؤ، اور گورنر حلف نہیں اٹھاتا تو صدر صاحب کو کہو کہ وہ حلف اٹھائے۔ یہ اس کی مثال، یعنی اس طرح کی اندھیر نگری کی مثال آئینی فیصلوں میں کبھی پاکستان نے نہیں دیکھی تھی، بلکہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی۔ دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کے جج ہوتے بھی نہیں ہیں۔ وہاں تو بنگلہ دیش میں تو آپ نے دیکھا
کہ آئین کی پاسداری کا یہ حالت ہے کہ ایک چیف جسٹس نے جب آئین کی خلاف ورزی کی اور سیاسی مداخلت کی تو پکڑ کر اسے برطرف کر دیا گیا اور اسے جیل کی سزا دلا دی گئی، اور آج بھی وہ جیل کی پیچھے بند ہے، چکی میں بند ہے اور قید بامشقت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے A کلاس B کلاس سہولت دستیاب نہیں ہے، وہ چکی میں گرفتار ہے اور مشقت کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے 8 گھنٹے کی وہ دینے پر مجبور ہے۔ تو چیف جسٹس کو چیف جسٹس رہنا چاہیے، سیاستدان، PTI کے ترجمان یا کسی بھی پارٹی کا ترجمان نہیں بننا چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ گیم بندیال صاحب ہار چکے ہیں، اور عدالت نے پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے اس کو عوام کی بھی تائید حاصل ہے اور اس کو ان کی وکلاء کی تائید بھی حاصل ہے۔ تو یہ پہیے کو الٹا چلانے کی کوشش کر تو سکتے ہیں لیکن پہیا کو الٹا چلانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ چیزیں ہمیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ تو اس میں جو جسٹس مندو خیل صاحب ہیں، ان کا کردار بہت ہی قابل تعریف ہے۔ آئین کی بالادستی کی جو جدوجہد 72 سال سے جاری ہے اس میں اب ایک فیصلہ کن موڑ آیا ہے، تو اس میں ان کا، جسٹس منصور صاحب کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور دوسرے ان کے جرات مندانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور آئین کا دامن انہوں نے سختی سے پکڑ لیا ہے، ان کو تاریخ ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اور بندیال صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ثاقب ناصور کا ذکر اب کن لفظوں میں ہوتا ہے، کھوسے کا ذکر اب کن لفظوں میں ہوتا ہے، اور جسٹس وہ چودھری جو افتخار چودھری اس کا ذکر کن لفظوں میں ہوتا ہے۔ وہ تاریخ پھر معاف نہیں کیا کرتی۔ اب تاریخ میں تو دیکھیں نا، اب ان کا سرپرست جو تھا ان ججوں کا، جنرل باجوہ، وہی ان ججوں کے پول کھول رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ فلاں کیس میں ہم نے فلاں جج کو یہ کہا، فلاں کیس میں ہم نے فلاں جج کو یہ کہا۔ اور ناظرین، جہاں ایک ضمنی بات لیکن بہت اہم بات کہ ریاستی مشینری کے پروپیگنڈے میں کتنا دم ہوتا ہے۔ جب ڈان لیکس آیا تھا تو جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ڈان لیکس میں ہے کیا، کس نے کیا کہا ہے اور کس نے کیا غلط کہا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نواز شریف نے کوئی بہت بڑی غداری کی ہے، مودی کی بہت بڑی جاری کر دی ہے، بھارت کی بہت بڑی ایجنٹی کر دی ہے۔ وہ کنونس ہو گیا کیونکہ ریاستی پروپیگنڈا اتنے زور و شور سے چلایا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی اس میں پھر ایک بھی نہ چلی۔ اور اب باجوہ نے خود اعتراف کیا ہے، باجوہ کچھ دنوں سے نا مسلسل بکواس کر رہا ہے اگرچہ، اور ماضی کی چیزیں بک رہا ہے، اپنے پول کھول رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے پول کھول رہا ہے، ججوں کے پول کھول رہا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا صاحب وہی بات جو ہم کرتے تھے شروع دن سے، یہ ڈان لیک تو دراصل سازش تھی پاکستان کے خلاف راحیل شریف کی، اور وہ جو چور ہے وہ عاصم باجوہ چور، وہ جو اربوں خربوں روپے کی چوری کر کے ملک سے بھاگا ہوا ہے، ان دونوں کی سازش تھی پاکستان کے خلاف، اور ایک تیسرا بھی سازشی تھا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اب کوئٹہ میں۔ تو باجوہ نے یہ شاہد مطلع صاحب کو جو انٹرویو کی ایک سیریز ہے اس میں اس نے کہا کہ دراصل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہتا تھا، نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی، تو اس نے یہ ڈان لیکس والا شوشہ چھوڑ دیا، اور ریاستی مشینری سے، ریاستی قومی خزانے سے جو فنڈ دفاع کے لیے مختص کیے جاتے ہیں وہ اس نے راحیل شریف نے استعمال کی اس پروپیگنڈے کی مہم میں کہ نواز شریف نے غداری کی ہے۔ تو اب باجوہ نے پول کھول دیا کہ سارا چکر ایکسٹینشن کا تھا۔ ڈان لیکس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک گفتگو میں راحیل شریف بھی موجود تھا، کوئی مجلس سے کوئی فنکشن تھا، تو اس میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر بات ہوئی، تو شہباز شریف نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو پکڑ رہے ہیں مجرموں کو، لیکن آپ کے لوگ ہم ان کو چھڑا کر لے جاتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ ان کی سرپرستی اندر سے ہی ہوتی رہی۔ ٹی ٹی وی کس نے بنائی، ٹی ٹی وی کو تحفظ کس نے دیا، APS کے بعد سے کون ہے جو تحقیقات کو روکتا رہا ہے۔ تو اس فکرے کو لے کر کہ جناب آپ کے لوگ جو ہیں پھر وہ دہشت گردوں کو چھڑا کر لے جاتے ہیں، یہ فکرہ ڈان کے سرل المیڈا نے اپنی رپورٹ میں چھاپ دیا۔ تو اس کو یہ ڈان لیکس کا نام دے کر نواز شریف کو غدار بنا دیا گیا۔ اب باجوہ نے خود مانا کہ سارا چکر تھا ایکسٹینشن کا، اگر نواز شریف ایکسٹینشن دے دیتے، اور معاملہ ناظرین صرف ایکسٹینشن کا نہیں تھا، راحیل شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے فیلڈ مارشل بنا دو، مجھے 3 ارب روپے دے دو، پھر وہ 4 ارب روپے کا پلاٹ جاتے جاتے بھی ہتھیا گیا۔ اس نے پہلے جو کرپشن کی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا، لیکن جاتے جاتے بھی 4 ارب روپے کا پلاٹ گن پوائنٹ پر اس نے گورنمنٹ سے لیا، اور پھر سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے کیا کیا ناظرین، یہ وہاں اسلامی فوج کے کمانڈر بنا، اور اس کی نالائکی راحیل شریف کی دیکھیے۔ جنگ کی فن ہے، جنگ کے فنون ہے، جنگی مہارت ہے، جنگی تجربہ ہے، اس میں اتنا اس کا 0/0 لیول تھا
کہ اس نے چند مہینے کے اندر اندر وہ اسلامی فوج کا ستیہ کر دیا، اور حوثی شمالی یمن کے حوثی جو جنگ ہار رہے تھے وہ جنگ جیتنے لگے۔ آخر پھر سعودی عرب کو جب پتہ چلا کہ یہ ہم کس گدھے کو لے آئے ہیں، تو اس نے ان کو اسلامی فوج کی سربراہی سے ہٹایا، اور وہاں کو استبل وغیرہ تھا اس کی ذمہ داری دے دی کہ یہ لوگ کھاؤ کماؤ جو مرضی کرو۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو اپنے ذاتی مفاد کی قربان گاہ پر ملک کو قربان کر دیتے ہیں، ملک کے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور اب جو یہ سارا تیا پانچا ملک کا جو ہوا ہے، اس کا ایک مرحلہ تو وہ تھا جس میں باجوی اور فیض نے سازش کی۔ باجوہ خود کہتا ہے کہ ہم سب انصافی تھے، ہم سب جرنیل انصافی تھے، اس نے اپنی انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم انصافی تھے اور ہم پر بھوت سوار تھا کہ عمران خان کو لانا ہے۔ تباہی کا مرحلہ تب سے شروع ہوا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اس تجربے نے۔ اور پھر جب اس سے جان چھوٹنے کی راہ ہموار ہوئی تو بندیال صاحب نے پرویز الہی کو نامزد کر کے مسلط کر دیا، امپوز کر دیا، انسٹال کر دیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر۔ تو اس کے بعد یہ بحران کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جو اب اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس میں ملک کا جو ستیہ ناش ہوا اس کا اب کون حساب دے گا؟ یہ حساب اب لیا جانا ہے۔ بلاول کی تقریر ایک واضح اشارہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں اس نے کسی چیف جسٹس کا ایک کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ یہ فرعون بن جاتے ہیں اور فیصلے لکھتے ہیں تو آئین کو توڑ دیتے ہیں، آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، نئے آئین لکھتے ہیں۔ یہ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں ساری باتیں کر دی ہیں، اور قومی اسمبلی میں اور بھی بہت باتیں ہوئی۔ ایک ترمیم محسن داور صاحب کی بھی آ گئی ہے جس میں اب جتنے بھی ماضی میں سپریم کورٹ کے یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے لوگ نااہل ہوئے ان کو بریت کے لیے اپیل کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ ظاہر ہے جب نئی یہ جو ترامیم نافذ ہو جائیں گی یہ صدر صاحب کی دندان ساز کی ڈیلے کے باوجود، تو اس کے بعد پھر جو بینچ بنیں گے پھر وہ اس طرح کے بینچ نہیں بنیں گے کہ بندیال بیٹھا ہے، منیب بیٹھا ہے اور وہ ٹرکوں والا وزار نقوی وہ بیٹھا ہے، نہیں، پھر سینئر موسٹ جج فیصلہ کریں گے کہ کون سا بینچ بنے گا اور کیا وہ کس کیس کی سماعت کرے گا۔ تو اس کے بعد نواز شریف کی اہلیت کا رستہ ہموار ہو جائے گا۔ 14-15 دن تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب قومی اسمبلی میں یہ بل منظور ہو کر وہ دندان ساز کی ٹیبل پر چلا جائے گا، تو وہ تو دستخط نہیں کرے گا، سیدھی سی بات ہے، لیکن 14 دن کے بعد وہ قانون از خود قانون بن جائے گا۔ تو ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے کھڈیا میں جلسہ کیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان پر عمران خان کا جلسہ کیسا ہے، تو وہ مریم نواز کا کھڈیا خاص میں جلسہ دیکھ لیں، جو مینار پاکستان میں عمران خان کے جلسے سے زیادہ نہیں تو کم سے کم 4 گنا بڑا ضرور تھا۔ اور ناظرین، مریم صاحبہ اب جہاں بھی جائیں گی ایسا ہی جلسہ ہوگا۔ یہ جو سستی کمزوری ہوئی جائز وجوہات کی بنیاد پر ہوئی، یا کچھ پابندیوں کی وجہ سے ہوئی، یا کچھ اپنی ہی مصروفیات کی وجہ سے ہوئی، جو بھی ہوا وہ مسلم لیگ کی طرف سے تھا، یعنی مسلم لیگ نے رابطہ عوام مہم پر توجہ نہیں دی۔ مریم نواز صاحبہ بیمار تھیں تو کچھ اور لوگ یہ معاملہ سنبھال سکتے تھے لیکن نہیں سنبھالا۔ بہرحال اب مریم میدان میں ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے جلسوں کی، ان کے ورکرز کنونشن کی میں لوگوں کی شرکت کی اسٹرینتھ کا عالم کیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز پر، راحیل شریف کے دور سے، پھر باجوہ کے دور سے، فیض حمید کے دور سے، ان کے کہنے پر جو مسلط کیے گئے ٹی وی اینکر، اب بھی ان کی اکثریت ہے ٹی وی پروگراموں میں، وہ جب عمران خان کھانستا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انقلاب کی دستک ہے، اور اس کا جلسہ فلاب ہو تو کہتے ہیں نہیں 10 لاکھ سے کم تو کسی صورت نہیں تھے۔ اور جب مریم کا جلسہ کا ذکر آئے تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ تو تھے مریم کے جلسے میں، بہت زیادہ نہیں تھے لیکن بہرحال ٹھیک تھے، اچھا کئی 100 لوگ تھے اس میں، اس طرح کی تو یہ پروپیگنڈا کرنے والے جو مرضی پروپیگنڈا کر لے، زمینی حقائق اور ہیں۔ ان کے پروپیگنڈے کی حق میں سب سے بڑا واقعہ جو مارکا ہوا تھا وہ تھا ضمنی الیکشن کا، لیکن اب اس کا پول بھی کھل گیا ہے کہ کس طرح وہ ایک بریگیڈیئر تھا شاید کہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا وقت کا، اس نے دھاندلی کرائی اور پی ٹی آئی کو جتوایا۔ اس الیکشن کی جیت سے یہ تاثر گہرا ہوا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، حقیقت میدان میں سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور جب بھی الیکشن ہوئیں گے آپ دیکھ لیں گے۔ ہاں یہ بات میں اور کر دوں کہ شاید یہ جانچنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ عمران خان نے تو انتخابات میں ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ سسٹم نے طے کر لیا ہے کہ اس ناسور کے پھوڑے کو، اس کینسرس قسم کے ناسور کو، یہ ہم نے اب اس جسد ملی کا حصہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا
تو یہ کینسر پھیل جائے گا اور پاکستان کے لیے فیٹل ثابت ہوگا۔ اور ظاہر ہے کینسر یہ عمران خان کے اپنے بلبوتے پر نہیں ہے، اس کے پیچھے عدلیہ تھی، اس کے پیچھے فوج تھی، اس کے پیچھے ISI تھی، اس کے پیچھے BJP تھی، اس کے پیچھے اسرائیل تھا، اس کے پیچھے پاکستان کے قادیانی اور گوھر شاہی فتنے کے کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ تھے، اور وہ دین فروش مولویوں کی ایک کھیپ بھی ان کے ساتھ تھی اور ہے۔ تو ناظرین، یہ اب تک کا خلاصہ حالات کا، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔